बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम तुम चैनल्स के खुसूसी प्रोग्राम फाइनेंशियल रिव्यूज़ के सिलसिले में बैठे हुए हैं। ये पहला प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल रिव्यूज़ के नाम से पाकिस्तान में शुरू किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्लाह ख़ान है और मैं पिछले 24 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और उसमें सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम काम करते रहे हैं और डेवलपमेंट पे और कम्युनिकेशंस पे रहे हैं। तो आज हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, उसके अंदर पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए मालियाती इदारों के ज़रिए, सेविंग्स के ज़रिए किस तरह अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है, किस तरह मालियाती इदारे हमें मदद कर सकते हैं हमारे प्लान्स को, हमारी ज़िंदगी को चलाने में। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। शाहिद भट्टी साहब, हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब का भी पिछले 24-25 साल का मालियाती इदारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। एनालिस्ट भी हैं और लोगों के मसाइल पे डिस्कस करते हैं और एक बहुत बड़े मालियाती इदारे के नुमाइंदे भी हैं जिसको ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। इन्हीं से आज हम पूछेंगे कि किस तरह ये इदारे हमारे काम आ सकते हैं और हम इसके अंदर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। शाहिद साहब, शुक्रिया आपके आने का। आपसे बस सवाल यही है, हम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में कितने किस्म के मालियाती इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिन्हें हम कहते हैं, और किस तरह वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और हम उनसे एज अ एम्प्लॉई, एज अ कॉमन मैन से एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया तला। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अप्रिशिएट भी किया और मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो कुछ ज़्यादा कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर यू एंड स्पेशली आई एम थैंकफुल टू तुम न्यूज़ कि जिसने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ये सब्जेक्ट जो है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, ये इग्नोर्ड भी रहा और हार्ड भी रहा और ड्राई भी रहा। इस पे प्रोग्राम्स नहीं हुए। ये पाकिस्तान में जो एक मिडिल क्लास है, जिसको हम अपर और लोअर मिडिल क्लास के बैच को अगर हम देखते हैं, ये उससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव लिया है तुम न्यूज़ ने। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे 24-25 साल हो गए। मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हूँ फिनेंशियल सर्विसेज में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मैं सर्टिफाइड भी हूँ और पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे के साथ मुंसलिक भी हूँ। मेरी सर्विसेज उन तक हैं क्योंकि ये आजकल आप देख रहे हैं कि ग्लोबली और स्पेशली डोमेस्टिकली पाकिस्तान में इसकी अशद ज़रूरत है। और लोग, आपने पूछा कि पाकिस्तान में इदारे किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और इनका रोल क्या है, तो मैं जवाब से पहले ये बताऊंगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज लफ्ज़ एक बहुत पावरफुल फ्रेज है। ये बहुत बहुत ब्रॉडर है। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है कि स्पेशली पाकिस्तान में कि इसमें बैंक्स भी होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स की, एसेट्स मैनेजमेंट की कंपनीज भी होती हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं, इसमें एश्योरेंस कंपनी भी है। इंश्योरेंस एश्योरेंस में फ़र्क होता है। और इसमें ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं और इसमें एसेट मैनेजमेंट के जो फंड मैनेजर्स हैं उनके इदारे भी हैं। तो आप इनको अगर सम अप कर लें तो इसमें जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड होती हैं, जो पब्लिक लिमिटेड इदारे होते हैं, जो पाकिस्तान में पैसे की हिफाजत के लिए, लोगों के पैसे की हिफाजत के लिए उनको गाइडलाइन देती हैं, उनको इंश्योरेंसेस देती हैं, उनके पैसे को महफूज बनाती हैं। और जो भी गवर्नमेंट अपने रेट्स बनाती है लोगों को फैसिलिटेशन के लिए, लैंडिंग के लिए, लोनिंग के लिए या ग्रोथ के लिए, ये उसी के अंदर रहते हुए मिनिमम और मैक्सिमम में लोगों को देने की पाबंद होती हैं। तो फिनेंशियल सर्विसेज मालियाती इदारे जिनको कहा जाता है, तो ये कन्वेंशनल भी हैं। कन्वेंशनल का मतलब है रूटीन वाइज जो काम चल रहे हैं, और इसमें आजकल पिछले 5-7 सालों से
ایک بڑی جدت آئی کہ ایک ماڈل ملیشیا سے لیا گیا، اداروں نے لیا، اور جس کو ہم اسلامک فنانشل سروسز کا نام دے رہے ہیں، چاہے وہ تکافل کی صورت میں ہو، اور کئی کمپنیوں نے، ہر کمپنی نے اپنے اپنے برانڈ میں، ہر بینک نے، ہر انشورنس کمپنی نے، اور باقی جو ایسٹ مینجمنٹ کے ادارے ہیں، انہوں نے مختلف ناموں سے، ہے وہ تکافل جو پیور اسلامک فنڈ کی صورت میں لوگوں کے پیسوں کو محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ اپنی سیونگز کو، انویسٹمنٹ نہیں، سیونگز کو، you can put your money, you can save your money, how you can save your money, in which way you can save your money, and how you can grow your money. تو یہ تو ہے میتھڈ جو ایک انسان کے لیول پہ ہے کہ ایک انسان نے اپنے پیسے کو محفوظ کیسے بنانا ہے. شاید صاحب ایک کے درمیان میں آپ نے لفظ استعمال کیا ایشورنس کا. اب یہ جو ہم انشورنس اور ایشورنس ہے، اس کا ذرا فرق بتائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایشورنس کیا چیز ہے. دیکھیں، چونکہ ہمارے یہاں جو مالیاتی ادارے، جو انشورنس کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، پہلے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوئی 7-8 پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، ان کے پھر آگے سے اسلامک ان کے آپریشنس ہیں. تو جو انشورنس اور ایشورنس کا جو فرق ہے، جو کہ پاکستان میں صرف ابھی تک 3% کے قریب لوگ انشورنس کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹینجیبل چیزیں ہوں، چاہے انٹینجیبل ہوں، خاص طور پہ انٹینجیبل. تو انشورنس کا لفظ اکثر آپ گاڑیوں میں، ایسٹ مینجمنٹ میں آپ آ جاتے ہیں، مشینری کی ہو، یا اگر آپ نے کوئی شپمنٹ کرنی ہو تو ایل سی کھلانے کے لیے انشورنس، اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو ٹریول کے لیے انشورنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایک لفظ ایشورنس ہے. تو جو ایشورنس اور انشورنس میں بڑا مائنر سا فرق ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ زیادہ ایشورنس کے اندر ہی انشورنس ہوتی ہے، لیکن انشورنس کے اندر ایشورنس نہیں ہوتی. ایشورنس کے اندر انشورنس ہے لیکن انشورنس کے اندر ایشورنس نہیں ہوتی. تو یہ ایک ٹیکنیکل تھنگ ہے. پاکستان میں ہیں انشورنس کے ادارے، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ میری کنسلٹنسی ہے ان کے ساتھ. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انشورنس موسٹ آف دا ٹائم آل اوور دا ورلڈ اور اسپیشلی ان پاکستان یوزڈ فار عافیت کے لیے، گارنٹی کے لیے، اور انٹینجیبل یعنی لیونگ کے لیے ہوتی ہے. اور جو نان لیونگ کے لیے ہوتی ہے، ٹینجیبل اور انٹینجیبل، وہ لفظ انشورنس کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انشورنس کمپنی بھی لائف انشورنس کو مارکیٹ کرتی ہے، تو لہذا فنانشل سروسز کی ٹرمینالوجی کو دیکھا جائے تو اس میں انشورنس کے انڈر جو انشورنس ہے از ون آف دا پارٹ آف دا فنانشل سروسز ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کے پیسے کو محفوظ بنانے کے لیے اور پاکستان میں رہنے والی عوام کے پیسے کو محفوظ بنانے کے لیے. اور جو تم نیوز نے یہ پہلا فنانشل ریویو جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا، بنایا گیا، اور مجھ سے کنسلٹ کر کے آپ کو ہوسٹنگ دی گئی، اس کا آبجیکٹیو ہی صرف یہ تھا کہ ہم ہر گھر تک یہ میسج پہنچائیں اور آپ لے کے جائیں، آپ لے کے جائیں، میں ان کے سلوشنز دوں، میں لوگوں کو گائیڈ لائنز دوں. اور یہ مالیاتی اداروں میں صرف لوگوں کے پیسے کو محفوظ بنانا نہیں ہے، پیسے کے ساتھ لنکڈ ان کی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ویڈنگز ہے، بزنسز ہیں، انکم کی پروٹیکشن ہے، یہ سارے اس میں سبجیکٹ آتے ہیں. پاکستان میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے فائدہ لے رہے ہیں، کتنے لوگوں تک یہ اویئرنیس ہے کہ فنانشل سروسز کیا ہوتی ہیں، ہمیں ان سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت واس سبجیکٹ ہے، اور یہ انیشیٹو جو لیا ہے وہ تم نیوز نے لیا ہے. شاہد صاحب آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں کوئی 3% کے قریب یہ سیونگز ہو رہی ہیں. تو جو پاکستان کا ایک غریب طبقہ ہے 35% اور 5% ایلیٹ لگا لیجیے، اس سے جو ریلیٹڈ لوگ رہ جاتے ہیں 60%، ان کے لیے اس میں سے بھی صرف 3% لوگ رہ جاتے ہیں جو یہ انشورنس یوز کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں بہت کم ہے. تو اس میں کیا وجوہات ہیں
کیوں فقدان ہے اور کس لیے لوگ اس چیز کو ابھی تک شروع نہیں کر پا رہے. اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے اور اس کے لیے آنے والے وقتوں میں ہم بڑا لمبے پروگرام کریں گے. لیکن اس کا تھوڑا سا فلیور، تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ ہم کس طرح مالیاتی اداروں کے ذریعے اپنی زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں. تو سم اپ آپ ذرا کر دیجیے تھوڑا سا. بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ نے یہ بڑا ویلڈ اور بڑا ریلیونٹ کویشچن آپ نے کیا اور یہ ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے. دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، ان کے ترقی کی وجہ ہی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں. بالکل یہ انڈیکس شو کرتا ہے کہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے اور کس لیول پہ ہے. پھر دنیا اس ملک کو اس نظر سے دیکھتی ہے، چاہے اس میں اسٹاک مارکیٹ انڈیکس آ جائے، چاہے مالیاتی اداروں کی پرفارمنس آ جائے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ان اداروں کے اوپر دو ادارے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایس سی سی پی کا ادارہ ہے جو اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے ایسے اداروں کو، اور ایک اسٹیٹ بینک ہے گورننگ باڈی جو ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس کو مانیٹرنگ باڈی ہے. تو یہ فرض تو ان کا بنتا ہے کہ اگر لوگ اس سے بینیفیشری بن رہے ہیں سبھی اداروں سے، چاہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے سیمی گورنمنٹ کی ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، تو کیا ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے اس کی بیک بون یہ ادارے ہوتے ہیں. اور یہ ادارے بیک بون اس لیے بنتے ہیں کہ سیونگ موڈ پہ جب قوم چلی جاتی ہے نا، کوئی بھی سیونگ موڈ، دیکھیں غریب آدمی تو پیسہ بچاتا نہیں ہے، بالکل وہ کماتا کم ہے، خرچ زیادہ کرتا ہے اور وہ مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے. وہ ہر ملک کی کہانی ہے. 0% تو کہیں پہ بھی نہیں ہے پاورٹی زیرو ہو جائے. اب اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ اچھے ملکوں میں کہیں پہ 5 ہے، کہیں پہ 10 ہے، کہیں پہ 15 ہے، کہیں جو بہت تھرڈ ڈگری میں آتے ہیں تو وہاں پہ 50% بھی پاورٹی میں لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارا پاکستان 30 اور 40 کے درمیان موو کر رہا ہوتا ہے اور پچھلے دنوں کورونا کی وجہ سے ہوا. تو میں اس کو سم اپ کروں گا کیونکہ یہ لمبا سبجیکٹ ہے. 3% میں سے بھی آپ نے ایک لفظ جو کہ میرا بڑا فیوریٹ ہے ایلیٹ کا، آئندہ آپ نے اس کو اپر کلاس کہنا ہے. ایلیٹ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے اور وہ سمبل آف پرفیکشن ہے. وی شوڈ ناٹ میش اور مکس دا ایلیٹ وتھ دوز پیپل جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایلیٹ کو انیشیٹ کرتے ہوئے میں یہ فیل کرتا ہوں، عوام کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں 24-25 سالوں کا تجربہ لے کے فائنینشیل سروسز کے ادارے کا، اور میں بیٹھا ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کو سولوشن دینے کے لیے ایز اے پرابلم سالور اور پرابلم شوٹر. میری اس چینل کے تھرو نیوز جو چینل جس نے اس کو انیشیٹ کیا، اور تعالیٰ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس کو ہوسٹ کیا، آپ نے ٹائم نکالا، تو میں اپنی سروسز پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے نام کرتا ہوں اور 6 سپٹمبر والے دن کر رہا ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی میں نے سیکھا انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی اور لوکلی. 24 سے 25 سالوں میں جو میری ایکسپرٹیز ہیں، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس میڈیم کے تھرو، اس چینل کے تھرو وہ ایکسپرٹیز آپ کو فری آف کاسٹ میں دے دوں تاکہ آپ سیونگ موڈ پہ چلے جائیں. سیونگ جب انکم کم ہو جائے تو پھر سیونگ موڈ پہ جانا پڑتا ہے. اور سیونگز کیسے ہوتی ہیں؟ وہ صرف 3% پاپولیشن ملک اور اپنے گھر کو نہیں چلا سکتی. جس طرح ملک میں 3 سے 4% لوگ سیونگ موڈ پہ چل رہے ہیں اور وہ اپنی پلاننگ کا سوچتے ہیں، اس طرح گھر میں 10 کمانے والوں میں سے 2-3 ہی اس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں اور باقی اس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں طرح بات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملیں گے. تھینکس ٹو تم نیوز، تھینکس ٹو طلع. تھینک یو شاہد صاحب. میری سروسز اویلیبل ہیں آل دا ٹائم. ناظرین، آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہم آج اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں شاہد بھٹی صاحب کے ایکسپیرینس سے ہم نے آگے چلنا ہے. ان کا ایکسپیرینس پچھلے 25 سالوں میں فائنینشیل اداروں کے ساتھ رہا ہے. یہ MDRT بھی ہیں، انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل ٹورز کیے ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کے لنکیجز ہیں. تو میری اس پروگرام کے تحت یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ینگ جنریشنز میں اس چیز کو لے کے چلیں. شاہد صاحب آلریڈی ینگ جنریشن میں بہت مشہور ہیں، ان کا بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. ہم اپنے ینگسٹر سے یہ کہیں کہ وہ اس فائنینشیل کے اداروں کی سیونگز کو سیکھنے کی کوشش کریں اور
ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. شاہد صاحب آپ کو وہ طریقے بتائیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں, کس طرح اپنے اندر آپ گھر کا بجٹ بھی بنانا ہے, ملکوں کا بھی بجٹ بنتا ہے, اس کی ساری اسکیمز, اس کے سارے طریقہ کار شاہد صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ نے اس پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے, پوزیشنز دینی ہیں, اپنے بارے میں کمنٹس دینے ہیں, تاکہ ہم آپ کے بتائے ہوئے مسائل پر آپ کا جواب لے سکیں. شاہد بھٹی صاحب سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تم نیوز کا. دوستو, شاہد بھٹی آپ کو یہ کہہ رہا ہے, ریکویسٹ سمجھیں, پیار سمجھیں, کچھ بھی سمجھیں, کہ آپ تم نیوز کے فائنینشیل ریویو پروگرام, جس میں بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ اینڈ انٹرنیشنل ایکسپرٹ شاہد بھٹی تھلا کے ساتھ آ رہا ہے, آپ کو چاہیے کہ تم نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویو کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچ سکے. اور آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں, آپ ہمارے فائنینشیل ریویو کے اس پروگرام میں تم نیوز چینل پہ ان باکس کریں, تاکہ ہم آئندہ آپ کو اس کا سولوشن دے سکیں. تعالیٰ تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.